वजअलनाकुम, ये है आपके सामने लिखा हुआ, सुल्तानन नसीरा। आप और मैं तो भी ये छोटे छोटे हल्के बनाकर बैठे हैं, आपके बाद तो ये बड़ी बड़ी फौजें बननी है इंशाल्लाह। ये वक्त आना है, मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा का रूज आसमान पे लिखा हुआ है। उसमें मेरा आपका हिस्सा डल रहा है कि नहीं डल रहा है, ये हमारा नसीब है। हम दूर खड़े तमाशा देख रहे हैं, ये हमारी बदबख्ती है। हम दुनिया को देख रहे हैं क्या गंदगियां फैला रही है और हम अफसोस कर रहे हैं, ये कोई अफसोस का हक नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लम की उम्मत के उभरने की बात है। उम्मत मुस्लिमा को रूज देना है कि नहीं देना, अपने आप को वर्ल्ड लीडर बनाना है कि नहीं बनाना। आपके चुन्ने मुन्ने 18-20 साल के भी अभी बेबी बने फिर रहे हैं, और आप उनको कहते मेरा बेबी है, अच्छा बर्गर ले आओ, फिर चीज ले आओ, अच्छा ये डाल दूं वो कर दूं। इनको वो दीजिए कुव्वत जो असहाबे कहफ में थी। ये पढ़ेंगे इस बारे में, आपकी तड़प के साथ, आपकी दुआओं के साथ कबूलियत की ये बातें हैं। और इसके लिए अल्लाह ने सबसे पहले जिसको चूज किया वो थे अबू अयूब अल अंसारी। इस पारे की शख्सियत 3 बड़ी वजूहात की बुनियाद पे उनको इस पारे के साथ रखा गया। नंबर 1, सारी जिंदगी जिदोजहद करते रहे जिहाद की सूरत में। हजरत अमीर मुआविया के दौरे हुकूमत तक ये जिए, और 80 साल की इनकी उम्र थी और जिहाद करते थे। जितनी जंगें हुई, हर जंग में अबू अयूब अल अंसारी मौजूद थे। बीमारी के बाद जब लड़ाई में शिरकत ना कर सके तो लश्कर इस्लाम को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताते हुए कहते हैं कि मेरी लाश को उठाए जाना और कुस्तनतीनिया की दीवार के नजदीक दफन करना। पता है आपको इनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई थी? कुरान से गहरा शगफ, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते नहीं थकते थे, और मूसा अलैहिस्सलाम की तरह इल्म का शौक, सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए लंबा सफर किया। ये थे अबू अयूब अल अंसारी। अब इनके फजाइल बयान करें ना तो वक्त कम हो जाएगा। बैत अक़बा सानी में भी शिरकत का शर्फ हासिल हुआ, यानी वो डॉक्यूमेंटेशन में भी मौजूद थे जो नबी को मदीना बुलाने के लिए की गई। और नबी सल्लम के साथ बदर से तबूक तक हर जंग में ये शरीक रहे। और इनकी जो सबसे बड़ी वजह शोहरत है, जो शायद आपके भी ज़हनों में आई होगी, वो मेज़बान रसूल। मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद नबी की मेज़बानी का शर्फ अबू अयूब अल अंसारी को हासिल हुआ। देखिए, लोग जाहिर को देखते हैं जो नजर आता है, पीछे कौन कौन है उस काम के करने कराने में, उसमें मेजबान होते हैं। वो किसी को नहीं दिखता, वो सिर्फ अल्लाह को दिखता है। नबी मक्का से मदीना आए, 500 मील का सफर, एक लग्जरियस कोच में तो नहीं हुआ 5-6 घंटे। और अब तो माशाल्लाह एक ट्रेन चल गई, 2 से ढाई घंटे में पहुंच रहे हैं। बीच में स्नैकिंग भी और एबीसीडी भी है। किस थकन के साथ मदीना उतरे होंगे, और किसने आपको अपने घर के अंदर दाखिल किया? वो अय्यूब अल अंसारी थे। मैं आपको इनका किस्सा हदीस से सिर्फ पढ़ के सुना देती हूँ कि इनको इज्जतें क्यों मिली। मैंने अपने लफ्जों में पीछे सुनाया था, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब टेक्स्ट के साथ पढ़ूं। और ये रिवायत जो आपको सुनाने लगी, ये सही मुस्लिम की है। अब वो अय्यूब अंसारी खुद रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी मदीना तशरीफ लाने के बाद उनके यहाँ क़याम पजीर हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदान निचली मंजिल में रिहाइश इख्तियार की, नीचे वाला फ्लोर, ये ऊपर चले गए। अबू अय्यूब अल अंसारी बालाई मंजिल पर थे। एक रात अबू अय्यूब रजी अल्लाह अन्हु जागे तो ख्याल आया कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक के ऊपर चलते फिरते हैं। बस इस ख्याल से रात एक सिमत हटकर, यानी एजिस पे, किनारों पर, कोने कोने में गुजारी। सुबह हुई तो अल्लाह के नबी से अपने दिल की बात की। आपने फरमाया कि निचली मंजिल में लोगों से मुलाकात करने और आने जाने में मेरे लिए आसानी है। अबू अय्यूब अंसारी ने अर्ज की, जिस मकान की निचली मंजिल में आप रिहाइश पजीर हो, मैं उसकी बलाई मंजिल में क़याम नहीं कर सकता। और जिस तरह के हर मेहमान को अपने मेजबान की बात माननी चाहिए, वो नबी थे, लेकिन उन्होंने अबू अय्यूब अल अंसारी की इस ख्वाहिश का एहतराम किया। और फिर आप ऊपर चले गए और अबू अय्यूब नीचे आ गए।
یہ مسلم کی روایت ہے. جن کے درجے ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے. اللہ نے ان کو یہ خوبی دی. اور ان کو یہ مہمانی ملی کیوں؟ کیا ریلیشن تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ابو ایوب الانصاری بہت غریب صحابی تھے. سردار تو سرداروں کے گھر جاتے ہیں، بڑے لوگ بڑے گھروں کے میزبان ہوتے ہیں اور مہمان بھی ہوتے ہیں. ان کو میزبانی کس خوبی پہ ملی یہ بھی سن لیجئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا ہمارے دوستوں میں سے کس کا گھر قریب ہے؟ ابو ایوب انصاری نے عرض کیا میرا یا رسول اللہ. یہ رہا گھر اور یہ رہا گھر کا دروازہ. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ جا کر ہمارے آرام کا بندوبست کرو. ابو ایوب نے عرض کی تشریف لائیں اللہ مبارک کرے. یہ بخاری کے لفظ ہیں. اللہ کے نبی نے کس لیے ان کا گھر چوز کیا؟ قریب تھا، مقصد سے قریب تھے، آنا جانا آسان تھا. اور وہ واقعہ تو آپ 20 بار سن چکے ہیں کہ اونٹنی پہلے ایک جگہ بیٹھی پھر اٹھی پھر گئی. وہ میں نے آپ کو 9ویں پارے کے ساتھ سنایا ہوا ہے، وہاں سے سن لیجئے گا جا کے کہ اپنا گھر بنانے سے پہلے آپ نے اللہ کا گھر بنایا. تو ابو ایوب الانصاری اپنی بیوی سے خسر پسر کیا کر رہے تھے. بیوی نے کہا کہ یہ بات دوسروں کو نہ کہنا، آپ کے گھر کیسے آئیں گے؟ وہ تو سردار ہے اور بڑے، یہ سعد بن معاذ بڑے امیر تھے. اسد بن درارہ کو جا کر پڑھیے، اس دور کے کروڑ پتی لوگ تھے وہ. اللہ کے نبی ان کو چھوڑ کر کہاں آ رہے ہیں؟ ابو ایوب انصاری کے گھر پہ، کیونکہ فائدہ تھا، سہولتی. قربت میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور لہسن اور پیاز کھانا چھوڑ دیا تھا ابو ایوب الانصاری نے اللہ کے نبی کے ناپسند کرنے کی وجہ سے. کھانا پیش کرتے اللہ کے نبی جب، تو اللہ کے نبی کے پاس ایک تھال آتا تھا. حدیث سن لے، میں کیا بولوں، میرے سامنے بھی حدیثیں کھلی ہوئی ہیں. کہتے ہیں کہ میرے گھر قیام کے دوران میں اللہ کے نبی کی خدمت میں کھانا پیش کرتا، جو میرے پاس ہوتا میں سب بھیج دیتا. آپ اپنی خواہش سے اس میں سے کھاتے اور جو بچ جاتا وہ مجھے بھیج دیتے، کوئی بری بات نہیں تھی. ایک روز آپ نے کھانا کھائے بغیر ویسے کا ویسے واپس بھیج دیا. اب یہ پریشان ہے کیا ہوا. اب دیکھیں نا، مہمان کھائے نہ تو میزبان کی جان پہ بن جاتی ہے. اللہ کے نبی خیریت، کوئی بات بری لگ گئی، یہ ہے وہ ہے؟ کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے کھانے میں کچا لہسن تھا. کہا اللہ کے نبی کیا لہسن حرام ہے؟ کہا حرام تو نہیں ہے مگر ناگوار بو کی وجہ سے میں اس کو پسند نہیں کرتا. ابو ایوب کہتے جس چیز کو آپ ناپسند فرماتے میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں. آج آپ اور میں لہسن صرف اس لیے گھر میں آنے ہی نہ دیں کہ اللہ کے نبی کو ناپسند تھا. یہ محبت کے سوتے ہیں، اس میں کوئی حلال حرام مکروہ نہیں. اب لہسن تو نکال دیں، پیاز چھوڑ دیا تو ہمارے کھانے پکیں گے؟ کچی پیاز اور لہسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے. خاص طور پہ مسجد میں جاتے ہوئے نہیں کھانی چاہیے کیونکہ فرشتوں کو بو آتی ہے آپ کے منہ سے. اور آپ کا بچا ہوا کھانا ابو ایوب بڑے اہتمام سے کھاتے تھے. یہ بھی حدیث ہے مسلم کی. اللہ کے نبی کے لیے جب کھانا جاتا اور واپس آتے تو ان کے خادم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی انگلیاں کھانے پر جہاں جہاں لگی ہوتی ابو ایوب بھی اسی جگہ جگہ اپنی انگلیاں رکھ کر کھاتے تھے. یہ مسلم کی روایت ہے. تو یہ محبتیں ہیں، یہ فرض نہیں ہوتے. یہ لکھیے وہی جو ٹاپک ہے کہ ڈاکیومنٹیشن تو نہیں تھی، یہ تو محبت کے ساتھ تھے. قانونی حدوں پہ گن گن کے ناپ تول کے، جی میرے اگریمنٹ میں یہ لکھا ہے، جی میں نے تو یہ کہا تھا، جی میرے ساتھ تو اتنی پے لکھی گئی تھی اور میرے ساتھ تو اتنے گھنٹے لکھے تھے. یہ لوگ کام نہیں کرتے، وہ بڑا مختور کام ہوتا ہے. آج ایک جملہ لکھ لیں، اس جملے سے میرے دل میں آ گیا. ہمارے ایڈمنس کے تو دلوں پہ لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، ذمہ داران کو زبانی یاد ہے. عام لوگ بھی لکھ لیں. جہاں بھی کام گن مت کے ہوگا نا، لین دین کے ساتھ بڑا لمیٹڈ ہوگا، کیونکہ ہر ایک کے پاس لمیٹیشن ہے. وہ اتنے امپلائی رکھ ہی نہیں سکتا، چلو جی فارغ. اتنے گھنٹوں کی پے نہیں دے سکتا، فارغ. جہاں کام والنٹیئر ہوگا وہ بے حد و حساب ہوگا. جس طرح جتنا کھل کے آپ کام کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے سمجھ لیجئے کہ اس میں پھر تو کنگال ہو جائیں وہ ادارے. میں آج اپنے اوپر لے کر کہتی ہوں کہ نور القرآن میں کام کرنے والوں کو، جن کا ہے نور القرآن، میں تو انہیں کا کہتی ہوں، یہ کوئی امپلائی تھوڑی ہے. یعنی جو لوگ اس وقت اس پلیٹ فارم پہ والنٹیئر کر رہے ہیں نا، واللہ اگر ان کو یہ ادارہ پے کرنے لگ جائے تو بینک کرپٹ، بالکل بینک کرپسی ہو جتنا یہ کام کرتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کسی کے سر پہ نہیں کسی نے کام دیا، وہ خود کرتے ہیں، مانگتے ہیں. یسلونک، کچھ ہمارے لیے لائق، کچھ ہماری خدمت، کوئی کچھ، یہی لوگ کام کرتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جن کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، چھوڑ دیجئے ان کو. ایک کو جنت ڈھونڈتی ہے،
ایک جنت کو ڈھونڈتا ہے. لوگ ثواب کا لے آپ سے لیں گے، دوسرے سے لے لیں گے، تیسری جگہ چلے جائیں گے. پیسے آپ نے $100 دیے تو وہ اگلی جگہ $150 پہ چلے جائیں گے. یہ کچی بنیادیں ہیں. یہ سلطان النصیرہ جو ہے نا، یہ غلبہ اسلام ہمیشہ صحابہ والی مشنری زیل پہ آتا ہے. کوئی پیار سے محبت سے کبھی پوچھ بھی لینا ان کو کیا دیتے ہیں، ان کو کون دیتا ہے، کیا دیتا ہے، تو یہ تو بانٹنے والے ہیں، یہ تو دوسروں کو دینے والے ہیں، ان کو کون دے گا. لیکن اس کا یہ بھی نہیں مطلب کہ اللہ بھوکا سلاتا ہے کسی کو، یہ بھی یاد رکھیے. یہ اللہ کے وعدے ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ابو ایوب انصاری کتنا کرتے تھے. حدیث سن لیجئے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کو کھانے کی دعوت پہ بلایا. آپ نے گھر میں دیوار پر تصویر والا پردہ دیکھا تو ابن عمر نے کہا اصل میں عورتوں نے ہمیں یہ پردہ لگانے پہ مجبور کر دیا. تو ابو ایوب انصاری کہنے لگے مجھے خدشہ تھا کہ یہ کام کوئی دوسرا شخص کرے گا، لیکن تم سے توقع نہیں تھی. واللہ میں تمہارے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا. اور یہ کہہ کر واپس چلے گئے. آپ کو نہیں یقین آتا، جائیے صحیح بخاری میں یہ حدیث کھول کر پڑھے. یہ ان کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھی. ہم کہتے چپ کرو نا، چپ، بولتے نہیں، ایسا نہیں بھائی، یہ بری بات ہے، برے مینرز ہے. ان کے ایمان تھے، انہوں نے کہا میں نے نہیں کھانا. اور اسی طرح سے اور بہت سارے واقعات ہیں. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اچانک نہیں یہ رضی اللہ عنہ بنے. کوئی خوبی بندے میں ہوتی ہے، اور پھر ہوتی ہے، اور پھر ہوتی ہے، پھر ہی اللہ ان سے کام لیتا ہے. ان کی نمازوں کے قصے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو ان کی نام کی بکس موجود ہیں، آپ لے لیں. ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، یہی تفہیم السنہ سیریز کی نئی بک آئی ہے، صحابہ کرام کے احوال اور فضائل. اس میں بھی آپ ان کے حالات پڑھ لیں، آپ کو بہت ساری حدیثیں اس میں بھی مل جائیں گی انشاءاللہ. لیکن بہرحال یہ بہت ہی پیارا اللہ کا بندہ تھا. ساری زندگی جہاد فی سبیل اللہ کیا، اور جہاد کے دوران 80 سال کی عمر میں استنبول میں دفن ہوئے. آپ کبھی ٹرکی جائیں گے نا تو جا کر ذرا ان کی ہسٹری تو وہاں پڑھیے گا، کیا ان کے حالات تھے. اور واقعی ان لوگوں جیسے ہم ہو نہیں سکتے، یہ تو سچ ہے. لیکن ہم ان لوگوں جیسے بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے ایسا بننے والی لسٹ میں ہی شامل کر دیں. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سنا دوں. بس ایک حدیث سناؤں گی جو اس پارے کے بالکل اینڈ پہ فٹ ہوگی، ابھی سن لیں. ابو ایوب انصاری نے ایک حدیث سننے کی خاطر مدینہ منورہ سے مصر تک اونٹ کا سفر کیا. آپ میں سے کوئی گیا مصر؟ اور گئے بھی ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے پاکستان سے گئے ہوں گے نا. مدینہ سے مصر تک کا سفر، اللہ اکبر. روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری مدینہ سے عقبہ بن عامر کے پاس مصر تشریف لائے اور کہنے لگے میں تم سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں. جن لوگوں نے وہ حدیث رسول اللہ سے سنی ہے اب ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے سوائے میرے اور تمہارے. آپ نے رسول اللہ سے مومن کا پردہ رکھنے والی حدیث کن الفاظ میں سنی تھی؟ آپ لوگوں نے سنی بھی ہے؟ وہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پر اپنے بازو میں اپنے مطلب لے لے گا، پردے میں لے لے گا، وہ حدیث ہے یہ. تو کہتے ہیں کہ آپ نے یعنی ری کنفرم کر رہے ہیں کہ یا مجھے پتہ ہے یا آپ کو، تو ذرا ری چیک کر لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا. تو اس پہ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، وہ حدیث ان کو سنا دی. اور انہوں نے صرف اس ایک حدیث کو سننے کے بعد وہاں سے رخصتی کا فیصلہ کر لیا. اللہ اکبر، کیا بات تھی ان لوگوں کی. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دعا کریے کہ آج آپ کو مجھے یہ ذوق خدائی لگ جائے اور ہم ایسے بن جائیں. کیسے اللہ نے ان لوگوں کو چنا، اور یہ کوئی مشہور لوگ نہیں تھے دنیا میں، ان کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں تھا اور ویسا نہیں تھا، اور ان کی زندگی بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی اور ان کی موت بھی ہدایت کا ذریعہ بنی. اللہ ہمیں ان سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنا دے.